कि कौन कौन मिनिस्टर बन रहा है जो नए की बात करते हैं, उसमें दो नाम आए हुए हैं जिनमें सरे फहरिस्त मीना मजीद और दूसरा नवाब चंगेज़ मरी जो कोहलू से कोई 3 दफ़ा के इलेक्शन के बाद जीत कर आए हैं। ताकतवर हलकों को ऐसों की ज़रूरत रहती है, स्पेशली फ़ीमेल्स हो, जहाँ एक तरफ से मारंग लोग हों जो स्टेट पर एलिगेशंस लगा रहे हों, तो उनके जवाब के लिए अगर उनको फ़ीमेल मिल जाए तो ये उनके लिए इससे ज़्यादा बायसे मुसर्रत और बात क्या हो सकती थी। अगर महारंग और समीदीन ये जो है ना बलोच कौम परस्तों की गोदी और लुमा हैं, तो मीना मजीद साहिबा जो है ना ये पाकिस्तानी कौम परस्तों की जो है ना गोदी और लुमा है। फरादीन शाह साहिबा, काश असम्बली में वो और जान चगज़ई साहब साथ होते तो क्या तर्जमानी होती, बलूचिस्तान वाले सदियों तक याद रखते। लेकिन बदकिस्मती से इनको भी अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला। जान चगज़ई साहब तो बिल्कुल ही वो लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब उनकी वीडियो आती थी और लोग नीचे मोहब्बत दिखाने आते थे, वो आजकल लोग बहुत मिस कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि जो ख़बरें चली हुई थी कि वज़ारतें शायद मिल रही हैं या फिर काबीना में रद्द-बदल हो रहा है, तो बिल्कुल हमने तस्दीक की है, इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन मिनिस्टर बन रहा है जो नए की बात करते हैं, उसमें दो नाम आए हुए हैं जिनमें सरे फहरिस्त मीना मजीद हैं और दूसरा नवाब चंगेज़ मरी जो कोहलू से कोई 3 दफ़ा के इलेक्शन के बाद जीत कर आए हैं, तो उनको भी वज़ीर बनाने की पेशिन गोई है। अच्छा, और बाकी रद्द-बदल कहाँ पे हो सकता है? वो ये हो सकता है कि CNW शायद नवाब चंगेज़ मरी को दिया जाए और फिर CNW वाले को एजुकेशन दिया जाए। और ख़वातीन की वैसे ही कोई इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बातों की हद तक तो कहते हैं बड़ी बुकत देते हैं, लेकिन हमारे ताकतवर हलकों को जो उनके मुताबिक उस तरह न चले तो उसकी ज़्यादा बुकत नहीं रहती। तो शायद राहिला दुरानी साहिबा जो है ना वो मिनिस्ट्री से महरूम ही हो जाए, नज़र यही आ रहा है। अच्छा, दूसरा मीना मजीद को जो बनाया जा रहा है, मीना मजीद आजकल ताकतवर हलकों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत हैं, और यहाँ तक कि कोर कमांडर ने बाकी MPOs को भी बोला था, सोर्सेज बोलते हैं कि आप लोग भी मीना मजीद की तरह मतलब खुलकर बोलो, खुलकर ललकारती हैं, खुलकर जो है ना कलदम तंजीमों को चैलेंज करती हैं, आप लोग भी करें। जिस तरह सरफराज बुगटी कहता है कि भाई ये मजम्मती करारदाद है, इसमें आप लोगों ने BLA का कहीं भी नाम नहीं दिया, तो या आप इधर हैं या उधर हैं, उसे क्या मालूम कि भाई हर एक के स्टेक तो BLA के साथ उस तरह नहीं है। अब हर बंदे का, हर MPA की अलग अलग कमज़ोरियाँ, अलग अलग ताकत है। हर बंदा ये कभी अमेरिका की तरह नहीं है कि आप या तो मेरे साथ हो या मेरे ख़िलाफ़ हो। मतलब दरमियानी वाला रास्ता बलूचिस्तान वालों, चाहे वो मिनिस्टर हैं चाहे कोई और है, उनके लिए तंग शायद हो चुका है कि आप या तो इस साइड पर हैं या उस साइड पर हैं। कोई कहेगा कि नहीं यार, मैं अच्छी काज में मतलब आपके साथ हूँ, मैं कभी भी उनका तशद्दुद एक्सेप्ट नहीं करता, ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं शायद इतनी पावर में भी नहीं हूँ कि मैं उनको खुलकर कंडेम कर सकूँ। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन खैर ताकतवर हल्के जब लाते हैं तो फिर वो आपसे काम भी फिर अपने तरीके से ही कराते हैं, फिर आपने वही करना होता है, फिर आप आज़ाद नहीं होते हो। मुझे एक फ़िल्म का डायलॉग नज़र आया, बल्कि मैंने काफ़ी पहले देखी, तो उसमें एक शख्स को नौकरी नहीं मिल रही होती, वो अपने वालिद को कहता है कि आप मुझे पैसे दें ताकि मैं नौकरी ख़रीदूँ। तो वालिद उसका जो है ना एक गालिबन टीचर होता है या एक ऑनेस्ट बंदा होता है, वो कहता है नहीं, कुछ भी हो जाओ, पैसे नहीं देने, 2 नंबरी नहीं करनी। अच्छा, वो ऐसे होते होते वो जाता है गैंगस्टर बन जाता है। तो जब गैंगस्टर बनता है तो जो बड़ा गैंग का सरबराह होता है, तो उसका जो मुंशी होता है उसको बोलता है कि यार आपको पता है कि ये जो आपने गैंग में बंदा लिया है ये किसका बेटा है?
تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ کسی کا بیٹا نہیں رہا. تو یہاں بھی جو طاقتور حلقے کے پاس جاتا ہے وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے، چاہے BLA کے پاس جائے، چاہے انٹیلیجنس والوں کا چہیتا بن جائے، اس کے پھر درمیان والی جگہ نہیں ہے، اس کا پھر موت ہے. یہ تہیہ کر لیں جو شوقین ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اقتدار ملے، ہم وزیر بنے، ہم قلعدم تنظیموں کی بینڈ بجا دیں گے، ہم یہ کریں گے. اس طرح جو BLA والے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں کہیں کہ بھائی اب ہم آتے ہیں، ہتھیار پھینکتے ہیں. تو وہ پھر دونوں یہ جس ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں نا، تو وہ جو عام بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر نہیں بن پاتا. اس لیے حدود و قیود لازمی ہے. ویسے انسان مر جائے اپنی آئیڈیالوجی میں تو دکھ نہیں ہوتا، بس اعلی کار بن کے مرے پھر تکلیف ہوتی ہے. میری یہ سوچ ہے، باقی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار میری ایک آئیڈیالوجی ہے، جیسی بھی ہے میں اس کے ساتھ مرنا پسند کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ مرنے پر سیٹسفائیڈ بھی ہوں اور تیار بھی ہوتا ہوں. میں کسی انٹیلیجنس والے کا یا کسی قلعدم تنظیمہ کا اعلی کار بنوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ ہے ایک کہانی. اب آتے ہیں کہ مینا مجید اتنی چہیتی کیسے بنی ہے. مینا مجید دیکھ کے اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ جائیں، مینا مجید کا کیسے تعلق ہے، تو ان کو آگے لانے میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال صاحبہ کا کافی کردار ہے. آپ کو پتہ ہے زبیدہ جلال صاحبہ ایجوکیشن منسٹر رہ چکی ہیں مشرف دور میں، ان کے بڑے کلوز کیبنٹ ممبر رہی ہیں. یہ انہوں نے اپنے وہاں علاقے میں اسکول وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں. تو باقی ایلیگیشن کو چھوڑیں، مطلب اسکول والا کام اس کا اچھا ہے، باقی چیزیں تو ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. تو ان کو آگے لانے میں مطلب زبیدہ جلال صاحبہ کا کافی کردار ہے. اور زبیدہ جلال صاحبہ کو لانے میں جس طرح مشرف کیبنٹ تھی تو انٹیلیجنس والوں کا کردار تھا لانے میں، ظاہری بات ہے. تو اب زبیدہ جلال صاحبہ تو سینئر ہو گئی ہیں، تو اس نے اور بھی وہ کرنا تھا. تو مینا مجید صاحبہ کا ٹائم آ گیا. وہ پہلے باپ پارٹی میں تھیں، جام کمال ان کے فیوریٹ لیڈر ہوا کرتے تھے. پھر کچھ گھنٹوں کے لیے PMLN میں بھی گئیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں چلی گئیں. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کوئی 8-10 دن پہلے گئی ہوں گی یا مہینہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ مخصوص نشست پر MPA بنتی ہیں. اور پھر ابھی بلنٹ آواز ہیں، طاقتور حلقوں کو ایسوں کی ضرورت رہتی ہے، اسپیشلی فیمیلز ہو، جہاں ایک طرف سے مارنگ لوگ ہوں جو اسٹیٹ پر ایلیگیشنز لگا رہے ہوں، تو ان کے جواب کے لیے اگر ان کو فیمیل مل جائے تو یہ ان کے لیے اس سے زیادہ باعث مسرت اور بات کیا ہو سکتی تھی. تو اگر مارنگ اور سمیدین یہ جو ہے نا بلوچ قوم پرستوں کی گودی اور لما ہیں، تو مینا مجید صاحبہ جو ہے نا یہ پاکستانی قوم پرستوں کی جو ہے نا گودی اور لما ہے. اچھا، مینا مجید اور جمال جو ہے ریسانی، ان کو سب سے زیادہ ان کی ویڈیو ہم لگاتے ہیں تو لوگ کمنٹ میں بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو مینا مجید کے خلاف بھی یہ ہوتا رہا، اور پھر طرح طرح کے ان کو تھریٹ بھی دیتے رہے ہیں، جس طرح ہوتا ہے بدقسمتی سے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تک ہوا جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سے سیاسی لاکھ اختلاف ہیں کہ بھائی جمہوریت کا ایک پروسیس ہے، آپ طریقے سے آئیں. اگر ٹھیک ہے ایک بیک گراؤنڈ، ایک پسماندہ علاقے سے یہاں تک آنا یقیناً ایک سٹرگل ہوتی ہے، لیکن اگر طاقتور حلقے راتوں رات لے آئیں تو پھر یقیناً کوئی بھی اگر جمہوری سوچ والا ہے تو اس کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. لیکن اس آڑ میں ٹھیک ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم کہنے کو تو ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے میسوجنسٹ ہیں کہ جب فیمیل کو ہم کچھ اور وہ نہیں کر پا رہے ہوتے پھر ہم کردار کشی پر اتر آتے ہیں. ایسا ہی ہوا، ایک ویڈیو تھی، نازیبہ ویڈیو تھی انفارچونیٹلی کسی کی، اس کو ان سے منسوب کیا گیا، پھر بڑا ڈیپ فیک طریقے سے اس کو بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ مشہور ہے کہ کسی کو ملائن کرنا ہوتا ہے، ڈیپ فیک ویڈیو بناتے ہیں، آگے پورا مطلب جسم ہوتا ہے، دھڑ کسی اور کا ہوتا ہے، چہرہ آپ اس شخص کا لگا دیتے ہیں.
تو اب اتنی زیادہ ہر ایک کو تو سمجھ نہیں ہے، وہ پھر مخالفین اس کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے کو اگر پتہ چل بھی جائے مخالف کو، وہ اور زیادہ دھڑا دھڑ شیئر کرواتے ہیں۔ تو یہ یقیناً بڑی اس وقت بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور اسپیشلی اس میں جو پیش تھے، وہ جو کہتے ہیں ریڈیکل کامپرست ہیں، وہ لوگ پیش تھے اس پر۔ ذوالفقار علی زلفی جو ایک رائٹر بھی ہیں اور بلوچوں کی ایک مؤثر آواز ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا تو شاید میں وہ انصاف نہ کر پاؤں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ تحریر لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مینا مجید سمیت پاکستانی فوج کی چمچہ گیری کرنے والی تمام خواتین یقیناً قابل نفرت ہیں، بلوچ سیاسی کارکنوں اور سوشل میڈیا یوزرز کو، لیکن ان خواتین میں رائے اور عمل سے اختلاف کرنے کے دوران شائستگی اور بلوچ کوڈ آف آنر کا خیال رکھنا چاہیے۔ مینا مجید مسلسل شکایت کر رہی ہیں کہ انہیں مختلف نمبروں سے واٹس ایپ پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو ٹیمپر کر کے انہیں بے لباس کیا جا رہا ہے۔ یہ حرکتیں ہر لحاظ سے قابل گرفت اور قابل مذمت ہیں۔ مینا مجید سمیت پاکستانی اداروں کی تمام خواتین ترجمانوں کو سیاسی زبان میں جواب دیا جانا چاہیے۔ ان کی نسائیت پر وار کرنا ایک ایسی قوم کے نوجوانوں کو قطعاً زیب نہیں دیتا جس کی رہنمائی خود خواتین کر رہی ہوں۔ عورت کو کمزور صنف مان کر اس پر جنسی حملے کرنا پاکستانی سیاسی ثقافت ہے۔ ہمیں ایسی علائشوں سے دور رہنا چاہیے۔ درخواست ہے ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ مجھے مینا مجید کی کردار کشی پر شدید دکھ پہنچا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یقیناً کہ بھائی جو اکثر ہو آپ لوگ مہرنگ کو یا سمیدین ہے یا سبیہ ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کو آپ لوگوں نے لیڈر بنایا ہوا ہے، تو جہاں آپ کی خواتین ہیں تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کل ان کی ایسی ویڈیوز کوئی بناتا ہے تو کیسا تک ہوگا، مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیم یہی فارمولہ مینا مجید کے لیے بھی ہے۔ آپ کو اختلاف ہیں، اس کی سٹرگل سے میرے بھی اختلاف ہیں، آپ کے بھی ہونے چاہیے، ہوں گے، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ کردار کشی ہو۔ تو مینا مجید صاحبہ کو پہلے دے رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر فارم 47 والے ایم پی اے ہیں بھی بالکل۔ پچھلی دفعہ بھی جب ان کو لیبر کی منسٹری تھی صرف ایک دفعہ یہ آئے تھے دفتر، صرف ایک دفعہ۔ یہ پتہ نہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا اکثر ہی پتہ نہیں کس موڈ میں ہوتے ہیں، تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ یہ کچھ ہو۔ تو اس دفعہ پھر شاید مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب کے دوست ہیں اور ایک نواب سردار کے بھی کافی کلوزلی ہیں، اور سروے 144 میں رہتے ہیں درانی صاحب، تو انہوں نے یہ محکمہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کہنے کے تو یہ سردار سرفراز ڈومکی کے پاس ہے، لیکن اصل میں یہ درانی صاحب کے پاس ہے۔ اس میں جو ڈی جی بھی لائے ہیں وہ ایک اے ای اوز میں سے ایک لائے ہوئے ہیں، ذوالفقار نامی بندہ ہے۔ اے ای اوز کے لیے میری سمپتھی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اگر یہ ہو کہ ہر بندہ اپنا اپنا فائدہ سوچے، پورے کیڈر کا نہ سوچے، تو پھر یہ نہیں ہے۔ اب اس کا تو یہ یاری تھی، اب کسی اور کی کسی اور سے یاری ہوگی تو وہ ایڈجسٹ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو ایز اے ای او میری اس کے ساتھ سمپتھی ہے، لیکن یہاں پہ لوٹ مار میں ساتھی بنے تو یہاں میری کوئی سمپتھی نہیں ہے۔ یہاں اس کی الٹا بڑی کرپشن میں یہ کرپشن ہے، اور وہاں جو گاڑیاں لیں ایک ہی دن میں پیمنٹیں ہوتی ہیں، ایک ہی دن میں بغیر، اور میں پتہ نہیں احتساب کے ادارے کب حرکت میں آئیں گے۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا لوکل گورنمنٹ میں کیا دھندے ہو رہے ہیں، لیکن خیر۔ اور سی این ڈبلیو میں ابھی کھوسا صاحب ان لوگوں میں ہے جو بلوچستان کے کم کرپٹ ہیں اور بڑے معقول آدمی ہیں۔ ویسے تو کرپشن تو ہے، اس کو تو روک ہی نہیں سکتے تھے۔ سنا ہے اس نے اور لال جان نے مل کے کم کر دیا ہے، تو چاہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ابھی تک تو اچھی جا رہی تھی، لیکن آگے وقت بتائے گا۔ کہتے ہیں کنٹیجنسی والی رقم بھی کا ہے الگ آئے گی، پرسنٹیج کو کوئی کہتے ہیں مبینہ طور پر کوئی 15% تک لے آئیں، پہلے شاید یہ 27-28 تک تھی۔ تو بہرحال یہی ہوتا ہے کہ اچھی وہ آ جائے تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اس کو مزید کتنا نیچے لاتے ہیں۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ تو لوکل گورنمنٹ میں مینا مجید کو مطلب بن یہی رہی تھی کہ وہ منسٹر صاحب جو ہیں ان کا وہ نہ اسمبلی آتے ہیں نہ وہ کوئی بولتے ہیں، تو ہمیں تو ایسا بندہ نہیں چاہیے۔ جب جتوا نے کے ہی ہم نے آنا ہو
تو پھر تو کیا کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو، وہ کچھ بولے، ایسا تو نہیں ہے وہ کروڑوں اربوں کے فائدے لے رہا ہو اور کچھ بھی نہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ سی ایم صاحب کی جو حقیقی چلانے والی ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اچھا یارانہ تھا تو وہ بچ گئے. تو مینا مجید کے لیے جو بچی، مینا مجید کے لیے ویسے ابھی کیونکہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب تھے ضیاء لانگو صاحب وہ تو ہو گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو یہ بھی آپشن بچتا تھا. لیکن کیونکہ باپ پارٹی ہے، باپ پارٹی کے ساتھ ان کا الحاق ہے، تو یہ باپ پارٹی کو انہوں نے وزیر داخلہ دینا ہے. تو اس میں پھر اس میں بھی ان کے پاس ایک ہے فرادین شاہ صاحبہ. تو کاش اسمبلی میں وہ اور جان اچکزئی صاحب ساتھ ہوتے تو کیا ترجمانی ہوتی، بلوچستان والے صدیوں تک یاد رکھتے. لیکن بدقسمتی سے ان کو بھی ابھی تک کوئی پورٹ فولیو نہیں ملا. جان اچکزئی صاحب تو بالکل ہی وہ لوگ بڑا مس کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی ویڈیو آتی تھی اور لوگ نیچے محبت دکھانے آتے تھے، وہ آج کل لوگ بہت مس کر رہے ہیں. کاش اس کو دوبارہ لایا جائے. تو فرادین شاہ صاحبہ بھی جو ہے نا کوشش کر رہی ہیں پروگراموں میں اپنا خرچہ پورا کریں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی منسٹری نہیں ملی. مینا مجید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، فرادین شاہ صاحبہ دیکھتی رہ گئیں اور مینا مجید بازی لے گئیں. تو ان کو سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر دینے کا انہوں نے طاقتور حلقوں نے ارادہ کر لیا ہے، اور ہوپ سو بہت جلد یہ حلف لے لیں گی. اور دیکھنا یہی ہے کہ اسپورٹس اور یوتھ افیئر بدقسمتی سے کاروبار بن چکا ہے. ابھی زو میں جو پروگرام ہوا ہے سنا ہے کوئی 40-45 لاکھ کا پروگرام تھا، 5 لاکھ کا بھی خرچہ نہیں ہوا، 40 لاکھ جو ہے نا عباس علی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے نا لے اڑی ہے. باقی اس پر میں اسپیشل پروگرام کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہوا ہے. تو باقی ہیلتھ والے منسٹر صاحب نے بہت مایوس کیا لوگوں کو. ہیلتھ کے منسٹر والے نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ نورزئی صاحب سیکٹری تھے، تو ان کو کہا گیا کہ بھائی یہاں بہت جو ہے نا خرچہ ہوا ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اب دوائیوں کی اس سے تو نہیں پورا کر سکتا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں چلے گا، اور بالآخر ان کو ہٹوایا گیا. صالح صاحب کو وہ لے آئے، تو لیکن انہوں نے بڑا ہی مایوس کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کام ہونا چاہیے، اس میں اس طرح وہ نہیں دکھا پائے. تو یہ بھی اس کے بھی رد و بدل ہونے کے قوی امکانات ہیں. تو یہ ہے کیبنٹ اور یہ ہے صورتحال. بہرحال دیکھنا ہے کہ یہ کیا تبدیلی لاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.